बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैयर। मेरे साथ वाशिंगटन डीसी से साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में मैं वेलकम कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शाजिया। सर, साजिद साहब, आपके नोटिस में तो होगा डेफिनेटली कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी बकरा मंडी चल रही है उसके क्या हालात हैं। अभी कुछ देर पहले जो पीडीएम है उनकी तमाम रहनुमाओं की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि अगर यही वाला बेंच समाअत करेगा तो हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा मुतालबा है कि इस केस के लिए फुल बेंच मुरतब किया जाए, जिसकी इब्तिदा आज सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 1 बजे से लेके रात 10 बजे तक उसकी समाअत हुई, लेकिन उन्होंने वो फुल बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जिसके बाद पीडीएम ने ये फैसला किया कि हम इस बेंच का फैसला नहीं मानेंगे जब तक कि लार्ज बेंच, फुल बेंच नहीं बनाया जाता। आप इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर क्या राय रखते हैं? देखिए, सूरत हाल सियासी तो इसका कोई ये नई चीज़ें नहीं है। 74 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। यहाँ पे एक वज़ीर आज़म को फांसी, उसका जुडिशल मर्डर भी हुआ था। उसके बाद और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका 74 साल की हिस्ट्री एक मजाक से अलावा कुछ भी नहीं है। फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा गया, उसके बाद मुजीबुर रहमान को भी गद्दार कहा गया, सोहरवर्दी साहब को गद्दार कहते रहे हैं। गद्दार और मज़हब का कार्ड, गद्दारी का कार्ड, एंटी अमेरिका, जुडिशरी, फ़ौज, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का एक पाकिस्तान की एक दर्दनाक हिस्ट्री का हिस्सा है सब कुछ। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो भी बिल्कुल इसी की तरह। जो रावी क्या लिखेगा हिस्ट्री में आगे आने वाले दिनों के लिए, अगर मैं सोचता हूँ, मेरे लिए ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं। जो मेरे लिए नई चीज़ है वो ये है कि आज डॉलर 232 का हो गया। 232 रुपये का डॉलर हो चुका है। आईएमएफ आपको कर्जा देने के लिए आलमोस्ट इनकार कर चुका है। उनका जवाब था कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। उन्होंने आपको कह दिया है कि जाओ पहले $4 बिलियन जो है उसका बंदोबस्त करो और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। $4 बिलियन सामने टेबल पे दिखाओ और फिर हम तुम्हें $1.17 बिलियन देंगे। उसकी तैयारी उसके साथ रिलेटेड है कि आपकी कैबिनेट ने एक और ज़्यादती की है कि यूएई को अपने असासे बेचने का प्रोग्राम बनाया। मुझे उनकी फ़िक्र है। मुझे आज इस्लामाबाद का जो ड्रामा है, जो लाहौर का ड्रामा है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे आपके एसेट्स बिकते नज़र आ रहे हैं। जब मेरे सामने वो यूएई का नाम लिया गया तो मुझे फ़ौरन 3-4 चीज़ें नज़र आ रही। एक तो मुझे आपके अकामे नज़र आए, फिर आपको मुझे उसी खलीजी सियासत कतर का लेटर नज़र आया, और उसके बाद जो जो डाका डालने की कोशिश की गई है। मैं उस पर बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो वो आर्डिनेंस जो पास हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा बल्कि बताना चाहूँगा, जिसके बारे में मैं फ़िक्रमंद हूँ। उसको कहता है, उसका नाम इन्होंने रखा है गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांसलेशन आर्डिनेंस 2022। तो 6 कानूनों को बाईपास करके इन्होंने उस पर पहुंचे हैं। वो 6 कवानीन कौन से हैं? रेगुलेट 6 कवानीन हैं। कंपनीज एक्ट 2017, प्राइवेटाइजेशन कमीशन आर्डिनेंस 2000, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017, सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट 1997, सिक्योरिटीज एक्ट 2015। ये सारी चीज़ों को आपने पहले अप्रूव करना होता है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ओन एसेट बेचते हैं। तो ये रेगुलेटरी चेक्स होते हैं जो आपने करने होते हैं। लेकिन इन्होंने जो आर्डिनेंस जो है उस पर जो किया, पास किया है, नॉन चैलेंजेबल, कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतनी जल्दी में करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, $2.5 बिलियन आपको चाहिए इमीडिएट एएसएपी बेसिस पे। कुछ आप इसके अंदर आप अपने अस्करी इदारों को बिठा लेते, आप कुछ दूसरी पार्टियों के लोगों से मशावरत कर लेते। इतनी उजलत की ज़रूरत क्या है? और क्योंकि आपने ये उड़ती चिड़िया पकड़ ली है, नवाज शरीफ जो साहब थे वो इस चीज़ के हक़ में नहीं थे कि आप हुकूमत में आए, लेकिन आप इसके बावजूद हुकूमत में आए। सारा जो पिछला 3.5 साल का जो कुछ था अपने कंधों पे रख लिया वज़न, और उसके बाद अब आपने स्टेप अगला लेना शुरू कर दिया है कि गवर्नमेंट के आपने पाकिस्तान के एसेट्स बेचने की कोशिश शुरू, उसका आगाज़ कर दिया। जब एसेट्स की बात होती है तो मैं एक पाकिस्तानी हूँ। दुख इस बात का होता है कि मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से 180 मील दूर रोजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में, जिसकी वैल्यू बिलियंस में है। पिछले 10 सालों से, 15 सालों से
میں نے کئی لوگوں کو اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے دیکھا، جس میں نون لیگ بھی تھی، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے، اور بھی کئی انسٹیٹیوشن ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اس کو بیچ کر ہم جو ہے ہضم کر جائیں۔ اس کے بعد دوسری چیز آگے آئے گی، اسٹیل مل آئے گی، اس میں بھی کئی لوگوں نے ڈاکہ مارنے کی، دہاڑے لگانے کی کوشش کی۔ یہ آرڈیننس جو آج انہوں نے جو پاس کیا ہے، اس کے اندر دو پروویژنز ہیں، ایک تو لینڈ بیچنے کی انہوں نے اپروول لی ہے، اور دوسرا آپ کے ایل این جی کے پلانٹس ہیں اور ان کی مشینری بیچ کر $2.5 بلین یو اے ای سے لینے کی کوشش کی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے آپ نے آج تک آپ کی ہسٹری موجود ہے، چائنا سے جو آپ قرضے لیتے رہے ہیں اس کے ٹرمز آج تک آپ نے اسمبلی میں نہیں دکھائے۔ پی ٹی آئی نے خان صاحب نے جب ملک ریاض کے پیسے انگلینڈ سے لائے تھے تو انہوں نے اپنی کیبنٹ کو کہا تھا کہ فوراً جلد از جلد اس کو اپروو کیا جائے، اس کو اسمبلی میں ڈسکس نہیں کیا تھا، اس کی ٹرمز ڈسکلوز نہیں کی گئی تھی۔ تو آج پھر میری فیلنگز وہی ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے عدالت میں، کچھ چیزیں عدالتوں میں ہو رہی ہیں، کچھ عدالتوں سے باہر ہو رہی ہیں، لیکن اس میں کسی کو بھی فکر یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے مستقبل میں وہاں کیا ہونے والا ہے۔ میرے ایک دوست عزیز نے مجھے، کل میں فون پہ بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا یار اسلام آباد میں تو زندگی بالکل معمول پر ہے، کسی کو کوئی فکر میں نے پریشان نہیں دیکھا۔ میں نے کہا بھی اسلام آباد میں آپ نہیں دیکھیں گے کسی کو پریشان، کیونکہ اسلام آباد کے اندر سارا پاکستان کا کرپشن کا پیسہ لوگوں نے کیش ڈالروں اور پاؤنڈوں کی شکل میں گھروں میں دبا کے رکھا ہے۔ وہاں پہ آج اسلام آباد میں اگر روٹی روپے کی بجائے ڈالر یا پاؤنڈ میں بکنی شروع ہو جائے تو پھر بھی کسی کے ماتھے پہ بل نہیں ہوگا۔ میں نے ایک گروپ کا نام رکھا ہے وی ایٹرز، جو وی ایٹ چلانے والے لوگ ہیں۔ آج آپ کا ڈالر یا آپ کا پٹرول یا ڈیزل آج ڈالروں میں بکنا شروع ہو جائے، آپ کسی کے ماتھے پہ بل نہیں دیکھیں گے اسلام آباد میں، نہ ہی آپ لاہور میں دیکھیں گے، کینٹ ایریا میں، نہ ہی کراچی میں دیکھیں گے۔ لیکن لوگوں کی چیخیں سنیں گے تو آپ اندرون سندھ سے آواز آئے گی یا پھر بلوچستان سے آئے گی، کیونکہ پنجاب اور صوبہ سرحد کے اندر لوگوں نے اتنا پیسہ بنا لیا ہے، چاہے وہ یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ ہوں، چاہے افغان مہاجرین کی شکل میں کرپشن ہو، یا چاہے وہ کک بیکس میں یا موٹر وے پہ ٹھیکے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں آپ کے مزدور مڈل ایسٹ میں ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ کی سڑکیں چائنا بنا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ ووٹ دینے سے پہلے آپ نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے کہ جن کو ہم چن رہے ہیں یہ کک بیکس لیں گے، یہ آپ کے بچوں کا نہیں، اپنے بچوں کو لندن میں پالیں گے؟ آج پھر وہی ٹولہ جو ہے اس وقت پاکستان کی قسمت کے فیصلے کرنا چاہتا ہے، جن سب کے بچے انگلینڈ اور کینیڈا میں بیٹھے ہیں۔ تو پھر اس پہ میں بلیم کس کو کروں گا؟ پاکستانیوں کو بلیم کروں گا؟ میں ظاہر ہے جو رولنگ ایلیٹ ہے میں ان کو بلیم تو نہیں کر سکتا نا۔ آپ اپنی قسمت کے ڈوریں ان کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہیں اور وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ سیاست نہیں ہے، جہاد ہے، تو لوگ باہر آ جاتے ہیں، اور پھر یہی ہے ڈائریکشن آپ کی افغانستان ہے، چاہے وہ 3 لوگوں کا بینچ ہو یا چاہے وہ 12 لوگوں کے ججز کا بینچ ہو، ہیں تو سب پاکستانی، پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ وہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ میں 1 منٹ کے لیے آج میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے کہا میرے پاکستان میں کوئی سیاسی ایفیلیشن نہیں ہے۔ 1 منٹ کے لیے سوچیں، جو اس وقت پاکستان سوچ رہا ہے کیا عمران خان حل ہیں؟ عمران خان صاحب نے آج تک کسی سپیچ میں آپ کے سامنے کوئی روڈ میپ ایسا رکھا ہے کہ آئے میں آپ کی ایکسپورٹ اس طرح بڑھاؤں گا؟ کبھی انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم بغیر ڈالر کے بغیر امپورٹ کے کس طرح گزارا کریں گے؟ کبھی انہوں نے بتایا ہے کہ ہم پیٹرول کے بغیر کس طرح گاڑیاں چلایا کریں گے پاکستان میں؟ کبھی آپ کی اس وقت ادویات کی شارٹیج ہو رہی ہے، اور آپ کو اس وقت میں بتانا چاہوں گا کہ ورلڈ بینک کے کیلکولیشن کے حساب سے آپ کے روپے کی ویلیو اس وقت $1 کے اگینسٹ 185 ہے، اور دوسرا جو اوپر کا 50 روپے ہے اس وقت 232 کا جو گیپ ہے، 185 اور 232 کا، وہ گیپ کہاں سے آ رہا ہے؟ لوگ ڈالر اپنے اثاثے بیچ کر بھاگ رہے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ ظاہر ہے غریب آدمی تو 232 کا ڈالر نہیں لیتا ہوگا، کون لیتے ہوں گے؟ وہ وی ایٹرز لیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی ٹیوشن فیسیں ڈالروں میں پاؤنڈوں میں پے کرتے ہیں، بھارت میں، کینیڈا، لندن میں، انگلینڈ میں اور امریکہ کے اندر انہوں نے ٹیوشن فیسیں دینی ہوتی ہیں ان کی۔ اس وقت میں حیران ہوں، میرا ایک اٹالین ایک ڈپلومیٹ سے میری بات ہوئی،
تو میری پچھلے ہفتے اس نے مجھے بتایا ہے کہ اتنے لوگ اٹلی کے ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم جام ہو رہا ہے، اتنے لوگ ہیں، اور سارے کے سارے اٹلی اور یورپین کنٹریز میں پاکستانی ویکیشن کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ ان کی صحت پہ کیا اثر ہے 232 کا ہو ڈالر یا چاہے 400 کا ہو؟ کیونکہ پاکستان کے اندر پیسہ اتنا زیادہ موجود ہے کرپشن کا کہ جس کا آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کہ افسوس ہے کہ ادویات بند ہو جائیں گی غریبوں کے لیے، پٹرول بند ہو جائے گا غریبوں کے لیے۔ باقی جو وی ایٹرز ہیں وہ ہر سال اپنی گاڑی کا ماڈل بھی چینج کریں گے، وہ یورپ کی ویکیشن پر بھی آئیں گے، اور بچے ان کے کینیڈا اور امریکہ کے اندر پڑھیں گے بھی، اور یہاں پراپرٹیاں بھی خریدیں گے، کیونکہ اس وقت یہ لکھا جا چکا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور باقی لوگ جو پاکستانی ہیں ان کی ڈائریکشن افغانستان ہے، وہ نیا افغانستان بنا کے چھوڑیں گے۔ آپ کی قسمت والے جو ہیں، جس دن آپ حالات زیادہ خراب ہوں گے، وہ لندن اور امریکہ سے گئے تھے، وہ اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں گے۔ اچھا ساجد صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کے جو معاون خصوصی امور خارجہ کے جو ہیں فاطمی صاحب، انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں سنا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے امور پہ بھی بات ہوئی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر بھی کمنٹ کریں، اور ساتھ ہی پاکستان کے جو IMF کے ساتھ معاملات ہیں، ابھی تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر ذکر کیا، تو میں چاہتی ہوں کہ ڈیٹیل سے آپ بتائیں کہ IMF اور پاکستان کہاں پر ہیں، اور فاطمی صاحب کا جو دورہ ہے اس کے کیا اثرات ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ان کا جو دورہ ہے وہ بالکل IMF کے لوگوں سے ملنا تھا اور پوچھنا تھا کہ IMF ہم سے کس طرح ڈیل کرے گا، تو جس میں نے وہ پچھلے کویسچن میں نے اس کو ذرا زیادہ لمبا کر دیا، اور اس میں بتانے کی کوشش کی کہ ان کی شرائط جو ہیں وہ سخت ہے IMF کی، وہ پیسے دینے کے لیے، اور اس وقت جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں، کوئی بھی پڑھا لکھا یا کوئی اچھا بینکر، اب میں IMF کے تو ظاہر ہے اپنے ان کی ٹرمز ہوتی ہیں، جس طرح خان صاحب نے اس وقت مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، حقیقی آزادی وہ در حقیقت کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کی غلامی کرنی تھی تو اس سے اچھا تھا پاکستان بنتا ہی نہ۔ تو میں خان صاحب سے یہ کویسچن ہے، آپ کی قوم سے بھی، IMF جو ہے وہ واشنگٹن DC کے اندر ہے، اور امریکہ کا اثر ہے اس کے اوپر، امریکہ کا ایک ٹول ہے، اور اس کی سب سے زیادہ فنڈنگ بھی امریکہ کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے اپنی ٹرمز پہ بات دے گا۔ اچھا، جو ایک تو انہوں نے $4 بلین کہا ہے کہ آپ اکٹھا کریں، تو ہمیں 4 بلین کی گارنٹیز چاہیے آپ کے دوست ممالک کی طرف سے۔ دوسری بات ایک میں جو اسی حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کا پریشر یہ بھی ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان اپنے ریلیشن شپ ٹھیک کرے۔ ابھی ہفتے کے اندر سائیڈ لائنز پہ بلاول بھٹو صاحب کی سینٹرل ایشیا میں ڈاکٹر جے شنکر سے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد تاشقند کے اندر جو ہے ستمبر کے اندر ڈائلاگ اوپن کرنے کے لیے اس کے اوپر کام شروع ہوگا۔ یہ بھی امریکہ کی ایک شرط ہے کہ اگر آپ نے IMF سے پیسے لینے ہیں تو آپ امریکہ کے بھارت کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ ٹھیک کریں۔ یہ کیوں کس طرح ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر بھارتی انفلوئنس، ان کی لابی اور بھارتی ڈائسپورا کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور بھارت نے امریکہ کو یہ باور کرا رکھا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ صرف صرف بھارت ہی اس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اور چائنا کے خلاف بھارت ہی ایک افیکٹو کنٹری امریکہ کو وہ سوٹ کرتا ہے، جس کی نشانی جو ہے وہ جس کے شواہد ہیں I2U2 جو انہوں نے بنایا، اور دوسرا انڈو پیسیفک کے اندر۔ تو یہ پریشر آئیں گے، اور پریشر پاکستان ایکسیپٹ بھی کرے گا، کیونکہ اب آپ مجبور سے مجبور ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ میری انفارمیشن کے حساب سے یہاں سے جو مجھے واشنگٹن DC سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی LCs جو کھلنے کے لیے بزنس مین لوگوں کے لیے، وہ اس میں دشواریاں آ رہی ہیں۔ کسی نے مجھے کہا ہے $1,00,000 سے اوپر کے لیے دشواریاں ہیں ٹریڈ میں، اور کئی لوگ تو مجھے لاہور اور گوجرانوالا سے انہوں نے بتایا کہ اس وقت LCs نہیں کھل رہی، اور ہم جو بھی کاروبار کر رہے ہیں وہ کیش پہ کر رہے ہیں۔ تو اگر حالات اس طرح کے چل رہے ہیں تو کوئی بھی بینک، IMF یا کوئی بھی دوسرا بینک آپ کو کیوں دے گا پیسے، اور اگر دے گا تو اس کی کڑی شرائط ہوں گی جس کی پرائس پاکستانی، غریب پاکستانی اور آنے والے نسلیں پے کریں گی۔ میں نے جو بتایا کہ آپ کے 10-15 ہزار جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے، لیکن حالات آپ کے پاس اس وقت میرے اندازے سے، وہ پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس صرف چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے 6 ہفتے کا آپ نے ضروریات زندگی ہیں جس میں ادویات شامل ہیں، 6 ہفتے کے پیسے رہ چکے ہیں، لیکن وہ میرے انفارمیشن کے حساب سے وہ 6 ہفتے سے بھی کم کے پیسے موجود ہیں۔ اگر آپ کو کہیں نہ کہیں سے جب تک ادھار نہ ملا، خیرات نہ ملی،
تو غریب کا بچہ جو ہے وہ تو پہلے بھی دوائی نہیں کھا سکتا، رولنگ ایلیٹ بھی ہے جو وہ دوائیاں جو ہیں اپنے یورپین دوروں سے خرید کر لے کے جایا کریں گے، غریب نہیں کھا سکیں گے یا مڈل کلاس نہیں کھا سکے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ حالات اس بندے کے ہیں جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہے، کیونکہ غریب کے پاس تو لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور امیر جو ہے وہ پہلے ہی اتنا امیر ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کی جس طرح آپ کے پہلے پی ٹی آئی کے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ وہ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ امیر ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا، ان کی صحت پہ کیا اثر ہے۔ اچھا ساجد صاحب، باسط صاحب نے سافٹ انٹرونشن کی جو بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ایک منجے ہوئے جرنلسٹ جو کہ عباسی صاحب، انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو مین اجلاس کے اندر یہ چیز انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سافٹ انٹرونشن کرنے کا پروگرام بنایا ہے کہ ایک عبوری حکومت بنائی جائے اور سپٹمبر اکتوبر کے اندر الیکشن کرا دیے جائیں، اور اس کے بعد جو بھی آگے بینڈیڈ لے کر پارٹی آئے گی، حکومت بنائے گی، وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف بنائے۔ آئیڈیا بہت ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا آپ سپٹمبر اکتوبر تک سروائیو کر پائیں گے؟ ایک تو یہ کویسچن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سپٹمبر اکتوبر میں جو بھی حکومت آئے گی کیا وہ میجورٹی لے کر آئے گی؟ یہ دوسرا کویسچن ہے۔ جو میری نظر میں جو امیجیٹ بیسس پہ آپ کو چاہیے، میرے خیال میں آپ کو عبوری حکومت فوراً چاہیے، اور وہ عبوری حکومت جو ہے وہ صرف ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے ساری پارٹیوں سے، اور ان کا کردار ٹھیک ہونا چاہیے، اور دو شرطیں جب تک وہ آپ ایڈ نہیں کریں گے وہ اچھے ڈیسیجن نہیں لے سکیں گے۔ ایک تو ان کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ ان کے بیوی بچوں کی فارن سٹیزنشپ نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ شرط ہونی چاہیے کہ ان کا نام ECL میں ہونا چاہیے، تاکہ انہیں پتا ہو کہ ہم نے جتنا عرصہ بھی جو فیصلے کرنے ہیں اس کے بعد ہم بھاگ نہیں سکتے پاکستان سے، کیونکہ آپ کی ہر پاورفل، میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی لوگ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی تو آدھی بیوروکریسی اور جوڈیشری جو ہے وہ بھی فارن سٹیزن ہیں، ان کے بیوی بچے، اور اس کی مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ آپ ذرا غور سے ذرا دیکھیں کہ آپ کے جو رولنگ ایلیٹ ہے ان میں سے ریٹائر ہو کر کتنے لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اس میں سے زیادہ ریٹائرمنٹ کے ہفتے 10 دن کے بعد ہی باہر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے سارے ریزرو باہر پڑے ہوتے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہوتی ہیں، بچوں کی سٹیزن شپیں باہر ہوتی ہیں، اور جو ہی ان کا وہ آمدن کا ذریعہ رکتا ہے وہ فوراً اپنے آبائی گھروں میں نیو یارک، اپنے امریکہ، کینیڈا اور لندن وہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا جب تک خیال نہیں رکھا جائے گا تو آگے ترقی یا آپ کی اکاؤنٹیبلٹی، اور میں بالکل یہ کہوں گا کہ جو اب پوری سیٹ اپ ہو، ان کی ایک تو ان کی فائنینشیل ریفارم کے ذمہ ہونا چاہیے، اور دوسرا کراس دا بورڈ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس میں طیبہ گل والا کیس نہیں ہونا چاہیے۔ کراس دا بورڈ کوئی ایماندار آدمی جو ہے وہ اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا انچارج ہونا چاہیے۔ آج کل بھی جو آپ نے نئے نائب کے چیئرمین بنائے ہیں، ان کے بارے میں کئی پارٹیوں کو اعتراضات ہیں کہ وہ صرف نون لیگ کے وفادار رہے ہیں پچھلے دور میں، اور ان کی ہسٹری موجود ہے کہ ان کی وفاداریاں صرف نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ تو ایک ایسا امپارشل نیب کا چیئرمین ہونا چاہیے جو کراس دا بورڈ ایمانداری کے ساتھ چیزوں کو ڈیلیور کر سکتا ہو۔ اچھا ساجد صاحب، پیوٹن صاحب کا جو حالیہ دورہ ایران ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں پوٹن صاحب ایران گئے، اور میں اس کے بارے میں بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس کو واچ کرتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ رشیا اور ایران 5 جنگیں لڑ چکے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور اس کے بعد جو اس وقت پوٹن صاحب نے جو ایران گئے اس کے آبجیکٹیو کیا تھے؟ اس کے آبجیکٹیو یہ تھے کہ جو ایٹمی ری ایکٹر اس وقت ایران کے اندر جہاں سے وہ ایٹم بم بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، دیٹ از میڈ ان رشیا، اور 82 ٹن یورینیم جو ہے وہ رشیا بیچ چکا ہے ایران کو۔ تو ایک تو ان چیزوں کو اگلی سٹیج پر لے کے جانا، اس کے بعد دوسری جو چیز تھی وہ جو ڈسکس کر رہے تھے اس کی وجہ تھی یوکرین کی گندم کو بلیک سی کے ذریعے دوسری دنیا کو بیچنا، کیونکہ اس وقت گندم کی شارٹیج آ رہی ہے۔ اس کے بعد ترکی کے صدر طیب اردگان وہ بھی ایران گئے رشین صدر کو ملنے کے لیے، پوٹن کو، اور وہاں پہ انہوں نے سیریا کے امن کی، بشر الاسد جو ہیں وہاں پہ ان کی اس کو ڈسکس کیا۔
اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایران کیا ہے. ایران کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے. ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس عراق کے اندر ہے. ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس سیریا کے اندر ہے. وہاں پہ لوگ بلکہ ایران کی فوجیں خود جا کے لڑ رہی ہیں, اور اس کے بعد ان کا انفلوئنس مڈل ایسٹ کے کئی خلیجی ریاستوں میں بھی ہے, اور خاص کر لبنان میں حزب اللہ میں بھی ہے. اور اس کا آخری آبجیکٹو یہ تھا کہ اس وقت جو بائیڈن, جو کہ ایک ناکام ترین دورہ کر کے ابھی واپس آئے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرنا تھا, اور ان ممالک میں جا کے مڈل ایسٹ کی چیزوں کو ڈسکس کرنا, اور خاص کر اور مزید اسلحہ جو ہے مڈل ایسٹ اسٹیٹوں کو بیچنا, یہ ان کا ایک آبجیکٹو تھا. اور انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سکسیسفل دورہ کر کے آئے ہیں. ایران اور ترکی نے ان کے ساتھ کئی معاہدے کیے ہیں. یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایران کے پہلے ہی 25 کانٹریکٹس ہیں چائنا کے ساتھ, جو کہ دفاعی اور ٹریڈ کے بارے میں ہیں. تو ہم ہمیشہ ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, لیکن ایران از ڈوئنگ ویری ویل ان دیٹ ریجن. اور میرے خیال میں پوٹن صاحب کا اس دورہ وہاں جانا, اٹ واز اے سگنل فار دا ویسٹرن, فار یورپ اور خاص کر امریکہ کے لیے. اور ان کا دورہ انہوں نے وہاں کیا ہے, اور انہوں نے کئی سکسیسفل نئے کانٹریکٹ سائن کر کے آئے. اچھا ساجد صاحب، راجن پور کے علاقے میں امریکی سیاح خاتون کے ساتھ جو زیادتی کا واقعہ پیش آیا، میں چاہوں گی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کی جائے. پاکستان کا امیج اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ مذہبی معاملات کے اوپر بھی کچھ ایسے واقعات سامنے ہیں جس کی وجہ سے گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی کہ پاکستان کا نام کافی بدنام ہوا. لیکن اس قسم کے جو واقعات ہیں کہ سیاحوں کے لیے پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم سروائیو کر پائے گا؟ دیکھیں، اس طرح کے واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سب کو کنڈیم کروں گا, لیکن اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر جہاں پہ آپ اس وقت ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہوں, جہاں پہ ٹی ایل پی ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہو, ٹی ایل پی 2 جو ہے وہ بھی پولیٹیکل پارٹی, مذہبی پارٹی بن چکی ہے, جہاں امر بن معروف کے اوپر جلسے ہوں, جہاں یہ کہا جائے کہ سیاست نہیں جہاد ہے, اس ملک کے اندر ایک 21 سالہ امریکن خاتون جو کہ ٹورسٹ تھی, اس کا ریپ کرنا 2 لوگوں نے مل کے کیا, ٹک ٹاکر تھی, اور اس کو بعد انٹرنیشنل میڈیا میں آیا ہے. اور اس واقعے کی وجہ سے جہاں اب مسلسل ہمارے پچھلی گورنمنٹ کے بچے جو تھے وہ یہ پروموٹ کرنے کی کوشش, مذہبی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کے بعد ناران کاغان کو وہ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ ہے, اس کو دنیا کو دکھانا چاہیے, اور یہ وہی سوئٹزرلینڈ ہے جہاں پہلے کیمرہ چھیننے پہ لوگوں کے مرڈر, جو سیاح کیے گئے, سائیکل چھین کر ان کا مرڈر کر دیے گئے, اور خواتین کو ریپ کرنے کی تو کئی واقعات موجود ہیں. وہاں پہ اس طرح کا واقعہ ایک قابل مذمت ہے. آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں تو آج کل کے حالات میں یہ کوئی بڑی خبر نہیں بن سکی, لیکن انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ BBC پہ بھی آئی, اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو پروموٹ کیا, اس خبر کو, کیونکہ ان کا انٹرسٹ تھا کہ پاکستان کو مزید بدنام کیا جائے. لیکن میں اس کی مذمت کروں گا, اور میں یہ چاہوں گا کہ عدالتی نظام, جو کہ پہلے ہی جس کے کوئی اتنی زیادہ شہرتیں زیادہ نہیں ہیں دنیا میں, لیکن کوئی مثال بنانا چاہے تاکہ لوگوں کا اعتماد ریسٹور کر سکے. اس خاتون کا نام جو تھا اربیلا تھا, اور جس بندے نے ان کو ریپ کیا اس نے ایکسکیوز یہ پیش کیا ہے کہ یہ خاتون 5 دن میرے گھر میں راجن پور رہی ہیں, اور مینرو فورٹ میں لے جا کر انہوں نے ریپ کیا, لیکن انہوں نے اس کے بارے میں اپنا ایکسکیوز یہ پیش کیا کہ ان کی کنسنٹ تھی, ہمارے ریلیشن شپ تھے, اس خاتون کی مرضی شامل تھی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے دوست کو انوائٹ کیا, اور وہ بھی, اس نے بھی اس کو ریپ کیا, اور پھر اس کی مووی بنائی گئی. اگر اس خاتون کی مرضی شامل تھی تو آپ نے وہاں پہ ان دوسرے دوست کو انوائٹ کیا, اور اس نے بھی ریپ کیا, اور پھر اس خاتون کی مرضی کے خلاف اس کی ویڈیو بناتے رہے. پھر وہ وہاں سے جب نکلی تو آپ نے کال کر کے اس کو تھریٹ کیا. لیکن یہ ساری چیزیں ایک کھلا سوال ہیں, ایک خاص کر عدالت میں یہ بھی اسٹیٹمنٹ انہیں دیا ہے کہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے $40,000 بھی مانگے گئے کہ ہم ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں گے اگر آپ ہمیں اتنی رقم دے دیتی ہیں. تو یہ سارے کھلے سوال. نور مقدم کا کیس ایک کھلا سوال ہے, ابھی تک وہ اس کا قاتل جو ہے وہ زندہ ہے. ایک خاتون پچھلے دنوں میں امریکہ یہاں سے گئی تھی, اس کے ہسبینڈ نے اس کو مرڈر کر کے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے, بیوہ خاتون تھی, اس سے پیسے بھی بنائے بلکہ. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے سوسائٹی کی اور عدلیہ کی. دیکھیں, میں جب لا پڑھ رہا تھا تو یہاں پہ آخری بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا
کہ سزا کا کانسیپٹ کیا ہے، سزا کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ ہمیں قانون میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ سزا اتنی سخت ہونی چاہیے تاکہ دوسری سوسائٹی وہ اس طریقے سے اقدام کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچے. لیکن ہماری عدلیہ کے اوپر ایک کھلا سوال ہے کہ پولیس پکڑتی ہے، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ آپ کی شہادتیں، آپ کی ایویڈنس یا اس کو ٹیمپر کر دیا جاتا ہے، یا جو گواہ ہوتے ہیں ان کو ڈرا دیا جاتا ہے، یا ان کو پیسے دے کے سیٹل کر لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا، جب آپ ایک جرم ہوتا ہے تو ایک جرم اس کے ایک انسان کے خلاف ہوتا ہے اور دوسرا جرم سٹیٹ کے خلاف ہوتا ہے. یہ سٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر گواہین کو ڈرا لیا جاتا ہے لیکن سٹیٹ کا جو کرائم کمٹ کیا ہوتا ہے اس پہ بھی اس کو پراسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنی سوسائٹی کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہوں، جب آپ سوچتے ہوں کہ اگر اس مجرم کو دوبارہ سوسائٹی میں چھوڑ دیا گیا تو پھر یہ کیا کرے گا، یا جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، اس چیز کے بارے میں جنہوں نے پڑھ لیا ہے، جن کو یہ جو خبر پہنچ چکی ہے، وہ بھی دوبارہ اس طرح کا جرم جو ہے اس کو رپیٹ کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو نیشنلزم، آپ کو خوف خدا اور آپ کو کردار سازی کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو پاکستان کو اس وقت سخت ضرورت ہے. بالخصوص جن حالات کے بارے میں آج ہم سارے باتیں کی ہیں، اس کے آخر میں یہی کہوں گا کہ نیشنز کینٹ سروائیو وداؤٹ نیشنلزم. آپ کو پاکستانی بننا پڑے گا، آپ کو پاکستانی لیڈر ڈھونڈنے پڑیں گے جن کی اولاد بھی پاکستان میں ہو، ان کی جائیدادیں بھی پاکستان میں ہوں، ان کے ماں باپ بھی پاکستان میں ہوں، جن کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہو. خدا کے لیے یہ فارن کوالیفائڈ ڈوئل نیشنل سے اپنی جان چھڑا لیں، ورنہ اس وقت کلاک ٹک ٹک کر رہا ہے اور وہ پاکستان کے حق میں نہیں جا رہا. 232 روپے کا ڈالر میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. سری لنکا جب بینکرپٹ ہوا تھا تو وہاں ڈالر 230 روپے کا تھا. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ ساجد صاحب. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ساجد صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں ہم پھر کچھ ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے، اسپیشلی جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہوگی تب کی، اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.